सीता के चेहरे से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इस सूरत-ए-हाल से वो खासी परेशान और खौफज़दा थी। शायद वो अपनों के खिलाफ मेरा साथ देकर पछता रही थी। मैंने यही सवाल पूछा तो वो होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मैं बिल्कुल नहीं पछता रही। तुम मुझे मिल गए, मुझे किसी और बात की परवाह नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं उसे घूर कर रह गया। इस वक्त रात अपने आखिरी पहर में दाखिल हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा बंद था। सीता दूसरी चारपाई पर करवट के बल लेटी हुई थी। वो उठकर मेरी चारपाई पर आ गई और मुझे अपनी बाहों के हिसार में लेते हुए बोली, मुझे डर इस बात का है कि कोई तुम्हें मुझसे छीन न ले। एक बात बताओ, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम इसलिए मुझे वहाँ से निकाल कर लाई हो कि कोई मुझे तुमसे छीन न ले? और क्या ये गलत है कि तुम मुझे यहाँ से भी निकाल कर कहीं दूर ले जाना चाहती हो, किसी ऐसी जगह जहाँ कोई? ये दुरुस्त है। उसने मेरी बात काट दी। मैंने जब तुम्हें बेहोश और ज़ख्मी हालत में पहाड़ों में पड़े हुए देखा था तो न जाने मेरे दिल में ये एहसास क्यों जाग उठा था कि तुम वही हो जिसकी मुझे तलाश है। मेरी जवानी के सपनों की ताबीर। मैं तुम्हें उठाकर गार में ले गई। तुम्हारी टांग पर जख्म देखते हुए मुझे ये भी पता चल गया कि तुम मुसलमान मुजाहिद हो, लेकिन प्रेम, दीन, धर्म और ज़ात पात को कब दिखता है? मैं जानती थी कि पुलिस या फौज तुम्हारी तलाश में होगी, लेकिन मैंने तुम्हारी हिफाजत और मदद करने का फ़ैसला कर लिया। और इसी वक्त ये भी फ़ैसला कर लिया कि तुम अच्छे हो जाओगे तो तुम्हें कहीं बहुत दूर ले जाऊंगी। और फिर इत्तफाक से इन दो हिंदू फौजियों ने मुझे घेर लिया। तुमने जिस तरह उनसे मेरी इज्जत और जान बचाई, उससे मैं मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। मैं ये जान चुकी थी कि तुम वो ख़तरनाक मुजाहिद लीडर हो जो भारतीय फ़ौज को सबसे ज़्यादा मतलूब है। किसी मुसलमान मुजाहिद को पनाह देना संगीन जुर्म है, और तुम कोई आम मुजाहिद नहीं, तुम तो वो थे जिसने भारतीय फ़ौज को सबसे ज़्यादा जानी और माली नुकसान पहुँचाया था। तुम्हें पनाह देने वाले को तो ऐसी सज़ा दी जाती जिससे दूसरे भी इबरत हासिल करते, लेकिन मैं अपने मन के हाथों मजबूर थी और तुम्हें हर कीमत पर बचाने और वहाँ से निकालने का तहैया कर लिया था। और फिर हालात इस तेज़ी से तब्दील हुए कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। हाँ, मेरी नीयत यही थी कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर इन हंगामों से बहुत दूर ले जाऊंगी, लेकिन क्या? मैंने उलझी हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा। मेरे मामा की बस्ती में जो कुछ हुआ उसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। सीता बोली, इन दरिंदों ने चाचा कुर्बान अली को गोलियों से छलनी कर दिया। नीलम जैसी बेगुनाह और मासूम लड़की को बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और किसी गैरतमंद ने उसे बचाने की कोशिश की तो उसे भी मार दिया गया। अब अब्दुल रऊफ से मिलने वाली खबरों से पता चलता है कि उन्होंने नीलम को भी मार डाला। और फिर सोपुर में आज सुबह जो कुछ हुआ और अब यहाँ जो कुछ हो रहा है, इसके पेश नज़र मैंने अपना इरादा बदल दिया है। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, मैं तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगी और ना ही तुम्हारे पैरों की बेड़ियां बनकर रहूंगी, बल्कि मैं भी कदम ब कदम तुम्हारे साथ रहूंगी, अंगूरी की तरह। सीता की सच्चाई ने मुझे बेहद मुतासिर किया। ठीक है, मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे फैसले से मुझे खुशी हुई। बहरहाल अगला कदम हम सूरत हाल के तहत ही उठाएंगे। सीता के चेहरे पर तमानियत सी आ गई। वो मेरे बाजू पर सर रख कर लेट गई। कुछ ही देर बाद वो नींद की आगोश में पहुंच गई तो मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपने आप को इससे अलग किया और दूसरी चारपाई पर लेट गया। हम सुबह 6 बजे अब्दुल रऊफ के साथ निकले थे। मैंने सीता को मना किया था कि वो यहीं रहकर मेरा इंतज़ार करे, मगर वो किसी तरह नहीं मानी और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। इस वक्त सड़कों पर सन्नाटा था। इक्का दुक्का लोगों की पैदल आमदरफ्त थी। मोटरसाइकिल या साइकिल पर कोई दूध वाला सड़क पर से गुजर जाता या कभी कोई गाड़ी भी नजर आ जाती। अलबत्ता सड़क के हर मोड़ पर पुलिस वाले बड़ी तादाद में नजर आ रहे थे। हर पुलिस पार्टी के साथ हिंदू फौजी भी थे। जगह जगह पुलिस और फौज की गाड़ियां भी नजर आ रही थीं। कल आधी रात तक शहर में हंगामे जारी रहे थे और तवक्का थी कि कुछ देर बाद फिर हंगामे शुरू हो जाएंगे, जिनसे निपटने के लिए पुलिस और फौज ने पूरा बंदोबस्त कर रखा था। हमें रास्ते में 2-3 जगह रोका गया। अब्दुल रऊफ की दरवेशाना शख्सियत हर जगह हमारे काम आई। उसने मुझे अपना बेटा और सीता को अपनी बहू जाहिर किया और इस तरह हम पुलिस वालों की कड़ी पूछताछ से बचते रहे। दरियाए कौस के करीब अमर महल बहुत खूबसूरत इमारत थी। उसका डिज़ाइन एक राजा की फरमाइश पर एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ने तैयार किया था। ना वो राजा रहा था ना आर्किटेक्ट, लेकिन यह महल अपनी जगह पर मौजूद था और बिलाशुबा इसे जम्मू की खूबसूरत तरीन इमारत होने का एजाज़ हासिल था। आजकल यहाँ म्यूज़ियम कायम है जिसमें लाइब्रेरी के अलावा आर्ट के बेहतरीन शाहकार जमा है। इस तरह रिहायशी बंगले भी हैं। अब्दुल रऊफ हमें एक बंगले मिलेगा जहाँ हमारी मुलाकात परवेज़ नामी एक ऐसे शख्स से हुई जो अनाज का व्यापारी था। मेरा और सीता का तारुफ होने पर वो चौंक गया। हमने नाश्ता वहीं किया। इसके 1 घंटे बाद अब्दुल रऊफ वापस चला गया। उस रोज़ शहर में हंगामे तो हुए थे मगर ज़्यादा जोर नहीं पकड़ सके थे। शाम का अंधेरा फैलने के 1 घंटे बाद परवेज़ हमें लेकर बंगले से रवाना हो गया।
ہم مختلف راستوں پر ہوتے ہوئے دریا کی طرف نکل گئے۔ چٹانوں میں ایک جگہ دریا کے کنارے 2 آدمی ڈونگے یعنی کشتی پر ہمارے منتظر تھے۔ اس معمولی سی کشتی پر تیز رفتار دریا پار کرنا خطرے سے خالی نہیں تھا، مگر وہ دونوں آدمی ماہر ملاح تھے۔ وہ بڑی مہارت سے رات کی تاریکی میں ڈونگے کو تندو تیز لہروں پر کھینچتے ہوئے دوسرے کنارے تک لے گئے۔ تبھی کے دوسرے کنارے باہو قلعہ کا ہیولا ہمارے سامنے تھا۔ سنگلاخ چٹانوں کو کاٹ کر بنایا گیا یہ قلعہ جموں کی قدیم ترین یادگار سمجھا جاتا تھا۔ پرویز ہمیں قلعے کی دوسری طرف ایک اور کھنڈر نما عمارت ملے گا۔ یہاں ہماری ملاقات ایک مقامی مزاحمتی تحریک کے لیڈر عبد الرحمن سے ہوئی۔ پرویز ہمیں وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ عبد الرحمن میرا نام سن کر ہی متاثر ہو گیا تھا، البتہ سیتا کے نام پر وہ کچھ چیب عجبی ہوا تھا۔ اس کی تم فکر مت کرو، یہ بھارتی فوجیوں کے لیے دوسری انگوری ثابت ہوگی۔ میں نے رحمان کو سیتا کے بارے میں سب کچھ بتا کر مطمئن کر دیا۔ عبد الرحمن کے ساتھ اس کھنڈر میں 4 لڑکے اور تھے اور وہ کسی خاص چھاپہ مار کارروائی کا منصوبہ بنا رہے تھے اور کل صبح اپنے کچھ اور ساتھیوں کا بھی انتظار کرنے لگے۔ مجھے اپنے درمیان پا کر عبد الرحمن اور اس کے ساتھی بہت خوش ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن نے وہ منصوبہ میرے سامنے رکھ دیا۔ میں چونک کے بغیر نہیں رہ سکا۔ منصوبہ اگرچہ بے حد خوفناک تھا، مگر اس پر عمل کر کے بھارتی فوج پر ایک کاری ضرب لگائی جا سکتی تھی۔ اب اس پارٹی کی قیادت تم کرو گے کمانڈر شمروز، عبد الرحمن نے کہا اور پھر تفصیل سے اس جگہ کے بارے میں بتانے لگا جہاں یہ کارروائی کی جانے والی تھی۔ صبح 10 بجے تک عبد الرحمن کے دوسرے ساتھی بھی پہنچ گئے۔ اس طرح ہماری کل تعداد 14 ہو گئی تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم لوگ کھنڈروں سے نکل کر دریائے کوس کے متوازی پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ سیتا میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ہم دبے دبے لفظوں میں اس منصوبے کے بارے میں تبادلہ خیال کرتے جا رہے تھے۔ عبد الرحمن کا منصوبہ واقعی بڑا خطرناک تھا۔ جموں شہر سے کئی میل دور پہاڑیوں میں گھری ہوئی جھیل مانسر اس خطے کے لوگوں کے لیے قدرت کا حسین تحفہ تھی۔ اس جھیل کے اطراف کی پہاڑیوں میں 3-4 قدیم مندر تھے جن کی یاترا کے لیے ہندو دور دور سے آتے تھے۔ جھیل کے جنوبی ساحل پر ایک خوبصورت ٹورسٹ بنگلہ تھا۔ عبد الرحمن کے کہنے کے مطابق بھارتی فوج کے کچھ اعلیٰ افسران آج رات اس ٹورسٹ بنگلے میں جشن منانے والے تھے۔ یہ جشن ہر مہینے کی پہلی اتوار کی شب منایا جاتا تھا، جس میں راگ رنگ اور عیاشی کا ہر سامان موجود تھا۔ عبد الرحمن نے بہت سوچ سمجھ کر اس منصوبے کی پلاننگ کی تھی اور اس کی قیادت میرے سپرد کر دی تھی، اور رحمان کی اطلاع کے مطابق آج رات تو جموں کا کور کمانڈر بھی اس محفل میں شریک ہونے والا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو کم از کم اس خطے میں بھارتی فوج کی کمر ٹوٹ جائے گی اور کچھ عرصے تک ان کی سرگرمیاں محدود ہو جائیں گی۔ ہم دن بھر تپتے ہوئے بنجر پہاڑیوں میں سفر کرتے رہے۔ دوپہر کو ایک چھوٹی سی ندی کے پاس رک گئے۔ یہ واحد ندی تھی جو ہمارے راستے میں آئی تھی۔ کانٹے دار سوکھی ہوئی جھاڑیاں اور کیکٹس کے پودے بکثرت تھے اور کسی قسم کا سبزہ ان پہاڑیوں پر نہیں تھا۔ صبح کھنڈروں میں آنے والے عبد الرحمن کے ساتھ کچھ کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے آئے تھے جن میں بھنے ہوئے قابلی چنے بھی تھے۔ ندی کے کنارے پر بیٹھے تو عبد الرحمن نے وہ سب چیزیں تمام ساتھیوں میں بانٹ دیں تاکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے رہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد آرام کرنے کے بعد ہم آگے روانہ ہو گئے اور سورج غروب ہونے سے پہلے جھیل مانسر کے جنوب میں واقع پہاڑی پر پہنچ گئے۔ آگے جانا خطرناک تھا۔ عبد الرحمن مجھے ایک طرف لے گیا اور ایک چٹان کے پاس جھاڑیوں میں لیٹ کر مجھے ایک بار پھر بریف کرنے لگا۔ بہت خوبصورت منظر تھا۔ کشمیر سے نکلنے کے بعد میں نے پہلی مرتبہ ایسی حسین جگہ دیکھی تھی۔ وسیع اور اس جھیل کا نیلگو پانی رخصت ہوتی ہوئی دھوپ میں پگھلے ہوئے سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ جھیل کے اطراف میں گہرا سبزہ تھا، سایہدار اور پھلدار درختوں کی بھرمار تھی۔ سیاحوں کے لیے لاتعداد پرائیویٹ ہٹ بنے ہوئے تھے۔ غالباً ایک طرف 3-4 اوپن ایئر ریسٹورنٹ اور اشیاء خوردنوش کے اسٹال بھی تھے۔ اس طرف کچھ کاریں اور دوسری گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔ اسے مقدس جھیل سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کنارے پر لوگوں کے لیے لاتعداد چھپر بھی بنے ہوئے تھے جو لوگوں کے اسنان کے لیے مخصوص تھے۔ جھیل میں کچھ شکارے اور ڈونگے بھی تیر رہے تھے۔ جھیل کے کناروں پر بہت سے لوگ بھی دکھائی دے رہے تھے اور میں جانتا تھا کہ شام کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے بہت سے لوگ واپس چلے جائیں گے اور صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جنہوں نے یہاں ہٹس کرائے پر لے رکھے ہیں۔ جھیل کے جنوبی کنارے پر وہ ریسٹ ہاؤس تھا جو آج کی شب کے لیے فوجی افسروں کے لیے مخصوص تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی عمارت خاصی بڑی تھی اور اس کے سامنے اور اطراف میں بہت لمبے چوڑے خوبصورت لان تھے جنہیں دور دور تک کناتوں نے گھیر رکھا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کی دوسری طرف 2 بڑے فوجی ٹرک اور 2 جیپیں کھڑی تھیں اور کئی فوجی وہاں کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تمام لانز میں میزیں اور کرسیاں بچھائی گئی تھیں۔ میں گہری نظروں سے ریسٹ ہاؤس کے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہم سے کچھ آگے پہاڑی کا ایک حصہ پھیلی ہوئی ٹانگ کی طرح آگے کو نکلا ہوا تھا۔
کیا خیال ہے؟ کمانڈر عبد الرحمان نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ وہ آگے کو نکلی ہوئی پہاڑی اور یہ جگہ، میں نے اپنے آگے زمین پر ہاتھ مارا۔ یہ دونوں جگہیں ایسی ہیں جہاں سے ریسٹ ہاؤس اور ان کے لانچ کو ٹارگٹ بنایا جا سکتا ہے، اور اگر حملہ بھرپور ہو تو وہاں پر موجود بہت کم لوگوں کے زندہ بچنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ میں نے ریسٹ ہاؤس کی طرف اشارہ کیا۔ ہمارے پاس مشین گنوں کے علاوہ 2 راکٹ لانچر اور 2 مارٹر گنیں بھی ہیں، عبد الرحمان نے جواب دیا۔ اگر واقعی حملہ بھرپور ہو تو ان میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ ہم دیر تک پلاننگ کرتے رہے اور بالآخر یہ طے پایا کہ ریسٹ ہاؤس پر حملہ رات 12 بجے کے قریب کیا جائے گا، جب محفل عروج پر ہوگی، میں نے کہا، اور عبد الرحمان نے تائید میں گردن ہلا دی۔ سورج غروب ہونے کے 2 گھنٹوں بعد تمام مجاہدین کو پہاڑیوں پر پھیلا دیا گیا۔ میں، سیتا اور عبد الرحمان اکٹھے ہی تھے اور ہم پتھروں سے ٹیک لگائے بیٹھے وقت گزرنے کا انتظار کرتے رہے۔ جنگل میں منگل کا سا سما تھا۔ جھیل کی پرلی طرف پرائیویٹ سیٹس میں کیروسین آئل لیمپوں اور لالٹینوں کی مدھم روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ جھیل کی پرسکون سطح پر 2-3 شکارے تیر رہے تھے، ان پر بھی لالٹینوں یا کیروسین لیمپوں کی مدھم روشنی نظر آ رہی تھی، مگر سب سے دل فریب منظر تو ریسٹ ہاؤس کا تھا، جہاں رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ ریسٹ ہاؤس میں روشنی کے لیے غالباً جنریٹر کا انتظام کیا گیا تھا۔ ریسٹ ہاؤس کے لان کسی نائٹ کلب کا منظر پیش کر رہے تھے۔ ہیجان خیز موسیقی کی آواز فضا میں پھیل رہی تھی۔ تقریباً 20 میزیں تھیں اور ہر میز پر 2-2 4-4 مہمان موجود تھے۔ ان میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی۔ تمام مرد بھارتی سینا کے اعلیٰ فوجی افسر تھے جو سادہ لباس میں تھے۔ یہ سب ہندو سورما تھے جو کشمیر فتح کرنے نکلے ہوئے تھے۔ ان درندہ صفت بھارتی فوجیوں نے جموں اور کشمیر کو شکارگاہ بنا رکھا تھا۔ یہ دن میں مظلوم اور بے گناہ کشمیری مسلمانوں کا شکار کرتے تھے اور راتوں کو اس طرح رنگ للیاں مناتے تھے۔ ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ جوان تھیں اور حسین تھیں۔ یہ فاحشہ عورتیں تھیں جنہیں ان سرماؤں کا دل بہلانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا۔ ان کے لباس ایسے تھے کہ ان کے بدن ان لباسوں کی قید سے پوری طرح آزاد ہونے کے لیے مچلے جا رہے تھے۔ ہر میز پر چکن اور ہرن کے بنے ہوئے گوشت کے ساتھ انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے تھے۔ اس علاقے میں ہرن بکثرت پائے جاتے تھے اور ان فوجی افسروں کے لیے ہرن خاص طور پر شکار کر کے لائے گئے تھے۔ شراب کی بوتلیں بھی ہر میز پر موجود تھیں اور شراب پانی کی طرح بہائی جا رہی تھی۔ باوردی فوجی ویٹر اور اردلی وغیرہ بھاگ بھاگ کر اپنے افسروں کے احکامات بجا لا رہے تھے۔ کھانے کی خالی پلیٹس اٹھا لی گئیں، میزوں پر صرف شراب کی بوتلیں رہ گئیں، بلکہ ہر میز پر کچھ شراب کی بوتلیں سرو کر دی گئیں۔ موسیقی کی دھن بدل گئی۔ ایک فوجی آفیسر ایک لڑکی کو بازو سے پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ فوجی آفیسر لڑکی کے ساتھ ناچتے ہوئے اس طرح لڑکھڑا رہا تھا جیسے شراب چڑھ گئی ہو۔ لڑکی نے میز پر سے شراب کا گلاس اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ اس آفیسر نے شراب کا ایک گھونٹ بھرا اور گلاس لڑکی کے ہاتھ سے لے لیا، اور پھر دوسری لمحے اس نے شراب لڑکی کے گریبان کے بلاؤز میں انڈیل دی۔ دوسروں نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ وہ لڑکی بھی کہکے میں شامل ہو گئی۔ آفیسر نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھوں پر رکھے اور بلاؤز کے ایک جھٹکے سے نیچے کھینچ دیا۔ لڑکی کا بالائی حصہ برہنہ ہو گیا اور وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے کہکے لگانے لگی۔ عبد الرحمان مجھ سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر بائیں طرف تھا اور سیتا میری طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ بے حیائی کا یہ منظر اس نے بھی دیکھا تھا۔ انتہا ہو گئی بغیرتی کی۔ وہ بڑبڑائی، یہ تمہارے ہی سورما ہے؟ میں نے کہا، انہوں نے کشمیر کو شکارگاہ بنا رکھا ہے۔ یہ اخلاقی طور پر دیوالیہ ہو چکے ہیں، اور جب کوئی فوجی اخلاق اور انسانیت سے اس طرح گر جائے تو وہ بہادری کا کوئی کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ کشمیر میں جگہ جگہ ان کی پٹائی ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ دیکھ کر میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ لوگ زیادہ عرصے تک کشمیر میں نہیں ٹک سکیں گے۔ انہیں بہت جلد اپنا بوریا بستر سمیٹنا ہوگا۔ یہ میرے لوگ نہیں، سیتا بولی، بلکہ اب میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان وحشیوں پر پہلی گولی میں چلاؤں۔ پہلی گولی تم ہی چلاؤ گی، اطمینان رکھو، میں نے کہا، اور ایک بار پھر سامنے دیکھنے لگا۔ منظر کچھ اور کھل گیا۔ ہیجان خیز موسیقی میں مختلف جگہوں پر 5-6 عورتیں نیم عریاں لباس میں رقص کے نام پر مختلف زاویوں سے جسموں کی نمائش کر رہی تھیں۔ آفیسر بھی اٹھ کر ان کے ساتھ بھونڈی حرکتیں کر رہے تھے۔ پھر دوسرے مرد اور عورتیں بھی اپنی جگہوں سے اٹھتی گئیں۔ رقص کرنے والی عورتوں نے اپنی جسموں کے اوپر کے لباس اتار دیے تھے۔ ان کے تھتلاتے ہوئے بدن مردوں میں مزید ہیجان پیدا کر رہے تھے۔ اپنی قریب ہلکی سی آہٹ سن کر میں نے تیزی سے گردن گھما کر اس طرف دیکھا۔ وہ عبد الرحمان تھا۔ کمانڈر، اس نے سرگوشی کی، بے حیائی کی یہ محفل عروج پر ہے۔ ہاں، تم اپنی جگہ پر چلو، میں نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ میری طرف سے پہلے فائر کی آواز کے ساتھ ہی بھرپور حملہ شروع کر دینا۔ عبد الرحمان سینے کے بل رینگتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ میں نے ایک بار پھر ریسٹ ہاؤس کی طرف دیکھا۔ کناتوں کے باہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کچھ باوردی فوجی ٹہل رہے تھے۔ وہ یقیناً گارڈ ڈیوٹی پر تھے۔ ریسٹ ہاؤس کی پرلی طرف کئی کاریں اور جیپیں کھڑی تھیں۔
3 ہیوی ٹرک بھی تھے۔ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے اور لان میں بے حیائی اور بے غیرتی کا مظاہرہ عروج پر پہنچ چکا تھا، اور میرے خیال میں رنگریلیاں منانے والے ان اعلیٰ ہندو فوجی افسروں اور عورتوں کی تعداد 60 اور 70 کے درمیان رہی ہوگی۔ ان میں 3 سکھ آفیسر بھی تھے۔ ان کے سروں پر بندھی ہوئی پگڑیاں ان کی قومیت کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ پہلے کبھی رائفل چلائی ہے نا؟ میں نے سیتا کی طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ ہاں، میرے ماما کے پاس بھی ایسی ہی سب مشین گن تھی، سیتا نے اپنی رائفل پر ہاتھ مارتے ہوئے سرگوشی میں جواب دیا۔ اس نے مجھے یہ رائفل چلانا سکھائی تھی۔ پہلی مرتبہ فائر کیا تھا تو کاندھے پر بڑے زور کا جھٹکا لگا تھا، تو پھر رائفل کو مضبوطی سے تھامو اور چلا دو، پہلی گولی میں نے کہا۔ ہم دونوں سینے کے بل لیٹے پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا، رائفل پر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رائفل کو مضبوطی سے پکڑو اور ٹریگر دبا دو، میں نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سیتا کے جسم میں معمولی سی حرکت پیدا ہوئی اور پھر فضا تڑتڑاہٹ کی آواز سے گونج اٹھی۔ سیتا نے ٹریگر تو دبا دیا تھا، مگر رائفل کا رخ بھی ذرا سا اوپر اٹھ گیا اور گولیاں ریسٹ ہاؤس کا رخ کرنے کی بجائے آسمان پر ٹمٹماتے ہوئے ستاروں کو نشانہ بنانے کے لیے بلندیوں کی طرف چلی گئی تھیں۔ فائرنگ کی آواز گونجتے ہی ریسٹ ہاؤس کے لان میں بھگدڑ سمجھ گئی، اور ٹھیک اسی وقت دونوں پہاڑیوں پر پھیلے ہوئے مجاہدین نے بھی فائر کھول دیے۔ ان کے ہتھیار انگارے اگلنے لگے۔ عبد الرحمن بھی سب مشین گن سے ریسٹ ہاؤس کی طرف گولیاں برسا رہا تھا۔ سیتا کی رائفل جھٹکا لگنے سے اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ میں نے لپک کر رائفل اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ شاباش، میں نے اس کا کاندھا تھپتھپایا۔ اب تمہیں کوئی خوف نہیں آنا چاہیے، دبا دو ٹریگر۔ سیتا کا خوف واقعی دور ہو گیا تھا اور اب وہ بڑی نپی تلی فائرنگ کر رہی تھی۔ میں نے بھی اپنی سب مشین گن سنبھال کر فائر کھول دیا۔ ریسٹ ہاؤس کے لان میں عجیب تماشا نظر آ رہا تھا۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ریسٹ ہاؤس کی عمارت کی طرف بھاگ رہے تھے، کچھ بدحواسی میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ ان کے ٹکرانے سے دونوں طرف کی کناتیں گر گئی تھیں اور کئی لوگ کناتوں کی رسیوں سے الجھ کر گرے تھے۔ وسیع لان میں کوئی لاشیں گری ہوئی تھیں، ان میں مرد بھی تھے اور برہنہ عورتیں بھی۔ میزیں اور کرسیاں الٹ چکی تھیں، بوتلوں کی شراب گھاس کی آبیاری کر رہی تھی۔ ایک زخمی عورت نے اٹھ کر بھاگنا چاہا، مگر کسی طرف سے آنے والی گولی نے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑا دیے اور وہ ڈھیر ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس کی طرف سے محافظ فوجیوں نے بھی پہاڑیوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی تھی، لیکن ہماری طرف سے فائرنگ زیادہ شدید تھی۔ سب مشین گنوں کے علاوہ ہمارے آدمی اب مارٹر گنیں بھی استعمال کر رہے تھے۔ گولے ادھر ادھر گر کر پھٹ رہے تھے۔ ایک گولہ ریسٹ ہاؤس کی چھت پر گرا، جس سے چھت کا وہ حصہ اڑ گیا۔ عبد الرحمن سے پرلی طرف بیٹھے ہوئے مجاہد نے راکٹ داغ دیا۔ راکٹ ریسٹ ہاؤس کی عمارت سے ٹکرا کر پھٹا اور دیوار میں سوراخ کرتا ہوا اندر چلا گیا۔ ایک اور راکٹ پھٹا اور اس کے ساتھ ہی تاریکی چھا گئی۔ غالباً بجلی کا جنریٹر بھی زد میں آ گیا تھا۔ اندھیرا ہونے سے پہلے میں نے عورتوں اور مردوں کی کئی لاشیں گرتی دیکھی تھیں۔ ہماری طرف سے فائرنگ اندھیرا ہونے کے بعد بھی کئی منٹ تک جاری رہی۔ فائرنگ کے شور میں چیخوں کی آوازیں بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھیں، اور پھر اندھیرے میں چلایا گیا مارٹر کا ایک گولہ کسی ٹرک پر گرا۔ ٹرک کے پرخچے اڑ گئے اور شعلوں نے قریب کھڑی ہوئی 2 جیپوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ عبد الرحمن سینے کے بل تیزی سے رینگتا ہوا میرے قریب آیا۔ فائرنگ جاری رکھیں کمانڈر، اس نے پوچھا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دو، میں نے کہا۔ عبد الرحمن نے پتلون کی جیب سے ایک پستول نکالا اور اس کا رخ اوپر کر کے ٹریگر دبا دیا۔ روشنی کی لکیر آسمان کی طرف اٹھتی چلی گئی اور پھر تاریکی میں سرخ رنگ روشنی کا ایک چھوٹا سا گولہ نمودار ہوا جو پھلجھڑی کی طرح بکھر گیا۔ یہ اپنے ساتھیوں کو واپسی کا اشارہ تھا۔ ہمارے آس پاس موجود مجاہد اپنا اپنا اسلحہ سنبھالے پہاڑیوں کے اندر کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم دونوں میرے ساتھ آؤ کمانڈر، عبد الرحمن چیخا۔ میں نے سیتا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں عبد الرحمن کے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہمیں تعاقب کا خطرہ نہیں تھا۔ رنگریلیاں منانے والے فوجی افسروں کے اس ٹولے کی حفاظت کے لیے چند فوجی تھے جن کے پاس صرف سب مشین گنیں تھیں۔ انہوں نے اگرچہ جوابی فائرنگ کی تھی، لیکن وہ لوگ بھی ہماری فائرنگ کی زد پر تھے۔ ان میں سے اگر کوئی بچ بھی گئے ہوں گے تو رات کی تاریکی میں ان پہاڑیوں میں ہمارے پیچھے آنے کی جرت نہیں کریں گے، لیکن ہم جلد سے جلد اس علاقے سے دور نکل جانا چاہتے تھے۔ ہم 2 گھنٹوں تک مسلسل دوڑتے اور تیز رفتاری سے چلتے رہے۔ غیر ہموار راستوں پر کئی مرتبہ ہمیں ٹھوکریں لگی تھی۔ سیتا تو 2 مرتبہ گر بھی چکی تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بری طرح تھک گئی تھی اور بار بار لڑکھڑا رہی تھی۔ بالآخر ہم ایک جگہ رک گئے۔ سیتا آگے کو جھک کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا اور منہ سے کف بہہ رہا تھا۔ میری اور عبد الرحمن کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد ہم اپنی کیفیت پر قابو پا سکے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہم اس وقت نشیبی علاقے میں تھے۔ ہمارے ارد گرد کیکٹس کے پودے پھیلے ہوئے تھے اور دور دور تک پہاڑیاں تھیں۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔